जिस बच्चे का पढ़ाई में दिल न लगता हो तो रात को बच्चे पर यह सूरत पढ़कर दम कर दें। बच्चे में ऐसी तब्दीली आएगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन, जिस बच्चे का पढ़ाई में दिल न लगता हो तो रात को बच्चों पर यह सूरत पढ़कर दम कर दें। बच्चे में ऐसी तब्दीली आएगी कि सब हैरान रह जाएंगे। तो वह सूरह मुबारका कौन सी है, आज की इस वीडियो में आपको पूरी तफसील से बताएंगे। तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और खैर व बरकत के लिए कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम या रहमान या रहीम ज़रूर लिख दीजिए ताकि हम अल्लाह के पाक नाम से वीडियो शुरू कर सकें। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो उन सभी माँ बाप के लिए बहुत ख़ास है जो अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, बहुत से माँ और बाप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते और पढ़ाई से दूर भागते हैं। पढ़ाई से मुराद चाहे वह स्कूल कॉलेज की हो या मदरसा कुरान हकीम की, उनका दिल नहीं लगता। पढ़ाई में पढ़ने बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं। बहुत से माँ बाप इस बात पर बच्चों से उलझते भी हैं, उन पर सख्ती भी करते हैं जिससे बच्चे नाफरमानी पर उतर आते हैं। तो आप सोचते हैं कि किस तरह बच्चों का पढ़ाई की तरफ दिल लगाए, ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह हों। बच्चे किसी भी तरह की पढ़ाई की तरफ खुद ब खुद मुतवज्जह हो जाए, उनका दिल लग जाए। तो ऐसा क्या करें कि बच्चे पढ़ाई से जी ना चुराएं और अपने माँ बाप के फरमाबरदार भी हो जाएं। अक्सर वालिदैन शिकवा करते हैं कि उनके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वालिदैन एक गलत फहमी के शिकार में हमेशा रहते हैं। वह समझते हैं कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है इसलिए बच्चे का दिल नहीं लग रहा, जबकि उसकी वजह ये नहीं होती। बच्चे उसके अलावा कई मुश्किल काम कर लेते हैं। मसलन एक बच्चे को उसके स्कूल से छुट्टी करवा कर अगर ये कह दिया जाए कि घर में मजदूर लगे हैं और तुम्हें रेत सीमेंट और ईंटें उठानी है, उठाने में थोड़ी मदद करनी है, साथ उन्हें चाय वगैरह भी देना है, तो बच्चा फ़ौरन बैग को फेंकेगा और खुशी खुशी उस पेशकश को कबूल कर लेगा। हालांकि एक मजदूर से पूछिए कि रेत बजरी या ईंटें उठाना किस कदर मुश्किल काम है। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता या आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता या पढ़ाई में सुस्ती करता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इन सारे मसलों का हल इस वजीफ़े में है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से और तासीर से आपका बच्चा स्कूल जाने में बिल्कुल सुस्ती नहीं करेगा, पढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं भागेगा। आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल लगने लगेगा और नालायकीपन दूर हो जाएगा। वह माएँ जो अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं कि उनका बच्चा स्कूल नहीं जाता, पढ़ता भी बिल्कुल नहीं है और पढ़ाई में दिल भी नहीं लगता, अगर ये मसला हद से ज़्यादा हो तो वालिदैन के लिए भी परेशानी का बाइस बन जाता है। वालिदैन का अपने बच्चों की तालीम के हवाले से फ़िक्रमंद होना गलत नहीं है, क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चों का मुस्तकबल रोशन देखना चाहते हैं। उस ख्वाहिश में कई बार बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी न लेने की वजह से समझते और उन पर दबाव डालते रहते हैं और कभी कभी तो उनके साथ सख्ती भी कर जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। ये पढ़ाई उन्हें किसी अजाब की तरह लगने लगती है। वालिदैन अक्सर बच्चों को डांट देते हैं जब वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। तो इन सब वालिदैन से मैं गुजारिश करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेहरबानी करके आप अपने बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत ही नर्म होता है। ऐसी सूरत हाल में उन्हें कुछ करने पर मजबूर करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ख़ास तौर पर जब बात पढ़ाई की हो। ऐसी सूरत हाल में बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए आज आपको एक बहुत ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ जो बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है, जिससे आपके बच्चे के लिए हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर किसी बच्चे का दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता और पढ़ाई से जी चुराता है और भागता है तो माँ बाप में से कोई भी ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। इस वजीफ़े
اس سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ کے بچے کا نہ صرف پڑھائی میں دل لگنے لگے گا بلکہ وہ خوب محنت بھی کرے گا، اپنی کلاس اور کالج میں یونیورسٹی میں نمایاں شاندار کامیابی بھی لے کر آئے گا اور آپ اس کی کامیابی پر رشک بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ ایک مرتبہ ضرور آزمائیے گا۔ یہ صورت انسان کے جسم سے فاسد شیطانی اثرات کو بھی ختم کرتی ہے اور انسان کو نافرمانی سے دور بھی رکھتی ہے۔ اس صورت کو اگر آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ آپ کا بچہ اگر تعلیم پر توجہ نہیں دے رہا اور ان کو تعلیم سے بوریت ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو اطاعت گزار اور فرمانبردار بنانے کے لیے بھی اور تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچے کو تعلیم کی طرف متوجہ کر دے گا اور ان کو آپ کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بنا دے گا۔ آپ کے بچے کا دل خود بخود پڑھائی کرنے کو کرے گا اور جو کچھ بھی پڑھے گا یا یاد کرے گا وہ بہت جلد اسے یاد ہو جائے گا۔ بچے کا حافظہ بھی اس صورت کی برکت سے تیز ہوگا اور اگر آپ کے بچے کا امتحان ہے تو امتحان میں بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا دار الامتحان ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا ہے۔ زندگی مختلف امتحانوں میں بٹی ہے جس میں سے ہر کوئی اپنی بساط اور محنت سے نابرد آزما ہو کر نکلنے میں لگا رہتا ہے، لیکن ایک امتحان وہ ہے جو تعلیمی اداروں میں ہر سطح کے طلباء سے لیا جاتا ہے۔ فی زمانہ یہ امتحان بہت زیادہ مشکل بن چکے ہیں۔ امتحان کے لیے اکیڈمیوں میں جایا جانا، گھروں میں ٹیوشن پڑھایا جانا، لیکن پھر بھی امتحان کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ بات صرف محنتی طالب علم سے ہی پوچھی جا سکتی ہے۔ امتحانات میں کئی طلباء بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ لائق فائق بھی ہوتے ہیں، لیکن امتحان دیتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی بدنصیبی کہ وہ اچھے نمبرز حاصل نہیں کر پاتے۔ اس موقع پر کئی طلباء دین کی جانب راغب ہو جاتے ہیں اور نماز اور عبادات اور وظائف سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں۔ ایسے تمام طالب علم جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنی محنت کے بعد اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ ان کی کامیابی ان کے توقع کے عین مطابق ہوگی اور غیبی مدد بھی ہوگی۔ بعض والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں کی بہترین تعلیم کے لیے ان کا فرض بہترین اسکول میں بچے کا داخلہ کروانا اور بھاری فیس ادا کر دینا ہے۔ بچے کو اگر پڑھائی میں پریشانی یا مشکلات کا سامنا ہے تو ٹیوشن لگا دیا جائے اور اس کی بھاری فیس الگ سے ادا کر دی جائے۔ تاہم اگر بچے کا رزلٹ اچھا نہ آئے تو والدین بچے کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ ان کا بچہ ایک کامیاب شخص بنے، لیکن کامیابی کسی کو بھی پلیٹ میں ڈال کر نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تمام والدین جی جان کی بازی لگا کر اپنے بچوں کے لیے ایک پلیٹ کو بھرنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں کمزور ہے تو فکر نہ کریں، کیونکہ ہر بچے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ بچے پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں تو کوئی اسپورٹس میں تو کوئی موسیقی کا شوقین ہو سکتا ہے۔ تاہم ان سب کے ساتھ پڑھائی بھی انتہائی ضروری ہے، اس لیے بچے کی پڑھائی میں مدد کرنے کے لیے والدین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پڑھنے میں دشواریوں پر کیسے قابو پایا جائے، درج ذیل نکات پر عمل کر کے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بچے کی حالت جتنی جلدی تشخیص ہوگی اسی قدر پڑھنے کی دشواریوں پر قابو پانا ممکن ہوگا۔ جب آپ یہ جان لیں کہ بچے کو مشکل کہاں درپیش ہے تو اس کے بعد میں بیدار ہونے والے بہت سے مسائل سے بچ جائیں گے۔ والدین کو اپنے بچوں کے مسائل کی نوعیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو دور کرنے میں اسکول کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ بچے کو گھر یا کلاس روم میں ایسی مشقیں دینا جو پڑھنے میں عمل کے دوران دماغ کو مشغول کرنے پر مرکوز ہو۔ اس کے علاوہ ایسی سرگرمیاں جو بصری ادراک، بصری یادداشت، سمعی ادراک اور سمعی یادداشت پر منحصر ہوں، ایسا نصاب اختیار کریں جس میں بچے مگن ہو جائیں اور انہیں پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ اگر بچے کے برے نمبر دیکھ کر آپ کا پارا چڑھ جاتا ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ غصے کی حالت میں اس سے اس موضوع پر بات نہ کریں۔ اس سلسلے میں والد کہتے ہیں کہ میں نے اور میری بیوی نے دیکھا کہ جب ہم ٹھنڈے ہو کر اور مشفقانہ انداز میں بچوں
بچوں سے بات کرتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، جتنا زیادہ آپ کا بچہ اس بات کو سمجھے گا کہ اسے ابھی اسکول جانے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس میں پڑھنے کا شوق بڑھے گا۔ مثال کے طور پر ریاضی کے مضمون کی مدد سے وہ سیکھے گا کہ وہ اپنے جیب خرچ کا حساب کیسے رکھ سکتا ہے۔ ہوم ورک کرنے میں اپنے بچے کی مدد کریں، لیکن خود اس کا ہوم ورک ہرگز نہ کریں۔ عام طور پر چھوٹی عمر کے بچے اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ والدین کا انداز بیان، جذبات کا اظہار وغیرہ سمیت جو کام ماں باپ کرتے ہیں وہی عادات بچے خود پر آزماتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کو کسی کام سے منع کرنے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے وقوفانہ حرکتیں بند کرو، تو بچہ آپ کے اسی انداز اور اظہار کو کاپی کرے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے الفاظ کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کریں اور ہمدردی سے کام لیں۔ پہلے بچے سے آرام اور اطمینان سے بات کریں، ہنسی مذاق کریں اور پھر اس کام سے منع کرنے کا سبق سکھائیں۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ہر امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہو تاکہ معاشرے یا خاندان میں شرمندگی کا سبب نہ بنے، لیکن والدین کا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ اسی خیال کی بدولت آپ بچے کی محنت اور کوشش کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کم نمبرز آنے پر بچوں کو ڈانٹنے اور سزا دینے یا دوسرے بچوں سے موازنہ کرنے کے بجائے ان سے سوال کریں کہ انہیں پریشانی کیا ہے یا پڑھائی میں کیا مسئلہ درپیش ہے۔ بچوں کی ہر چھوٹی کامیابی پر ان کی تعریف کریں اور انہیں یہ محسوس کروائیں کہ آپ کو اپنے بچے پر فخر ہے۔ ہر گھر میں نظم و ضبط اور حدود انتہائی ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر بچے کو بہت زیادہ آزادی دینا بھی غلط ہے، یا پھر بچے کو بہت زیادہ پیار کرنا یا ان کی ہر خواہش کو ماننا بھی ٹھیک نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر میں کچھ حدود و قیود مقرر کر لیے جائیں۔ اس طرح بچے ان قواعد پر عمل کر کے خود کو غلط کام کرنے سے روک سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند قواعد کچھ یوں ہو سکتے ہیں کہ ہوم ورک مکمل کرنے تک ٹی وی یا موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ والدین بالخصوص باپ حضرات اپنے بچوں کے لیے بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صرف ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے۔ ناظرین، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ماں سمیت باپ کی بھی یہ ذمہ داری کہ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے دن بھر کا احوال جانیں، ان کے ساتھ چہل قدمی کریں اور انہیں اپنی توجہ دیں۔ والدین کی توجہ نہ ملنے سے بچے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور اسی اثنا میں وہ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے دوستوں کے بارے میں بھی آگاہی رکھیں۔ ناظرین محترم، آئیے اب اس عمل کی طریقہ کار جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ ثواب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو جب بچہ سو جائے تو صرف 3 بار سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ سورہ الم نشرح یہ ہے، الم نشرح لک صدرک۔ ناظرین، یہ سورت پڑھ لیجئے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی شامل کر لیجئے، یعنی کہ شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنی ہے اور پھر آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد بچے پر آپ نے دم کرنا ہے، اور دم کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جب آپ بچے پر دم کریں تو منہ کے اندر جو لعاب ہے، یعنی آپ کا تھوک ہے، اس کے بھی کچھ قطرات اس دم میں شامل ہوں۔ خالی پھونک اگر آپ ماریں گے تو یہ دم نہیں کہلاتا۔ یہ عمل بلا ناغہ 40 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ خواتین کے اگر خاص ایام کے دن آئیں تو آپ نے ناغے کے دنوں کو چھوڑ کر باقی کے دنوں کو مسلسل 40 دن شمار کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ شروع کے دن جیسے جیسے 40 دن گزریں گے آپ کے بچے میں آپ خود تبدیلی دیکھیں گے، اور 40 دنوں کے اندر انشاءاللہ بچے نہ صرف پڑھائی میں دل لگانا شروع کر دیں گے بلکہ والدین کے فرما بردار بھی بن جائیں گے، اور ضد اور چڑچڑاپن بھی آپ کے بچوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔